अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देख लें जैसे आप लोग कहते हैं 6 मिनट हो चुके हैं ऊपर। तो हमारी स्पेस जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है अभी इरेगुलरिटी का शिकार हो रही है कि पहले हम जब हम शुरू कर लेते थे वक्त पे तो माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है ना वो इस वक्त तक आ चुके होते थे। तो अब आप देखें हमारी तादाद भी बहुत कम हो गई है। तो अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ भी फरमाएं सारे लोग, तमाम बहन भाई, कि हमारा ये सिलसिला जो है ना ये टूटे ना। तो हम नॉर्मली जिस तरह से कर रहे थे अल्लाह की मदद से उस तरह करते जाएं। तो अल्लाह ताला सबके दिलों को नरम फरमाए। अब मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ भाइयों को और कुछ बहनों को एक गलतफहमी हो गई है कि हम जो सियासी बातें करते हैं ये शायद किसी सियासत के लिए कर रहे हैं। देखिए हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह से हमारा सारा निज़ाम चल रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने तमाम बहन भाइयों को जिस तरीके से हम अपने घर के अंदर सबको मतलब एक पैगाम देते हैं, इस तरह उनको भी दें। अगर किसी को कोई इख्तलाफ होता है तो कभी भी स्पेस में किसी को बात करने से नहीं रोका गया, सारे बात कर सकते हैं। लेकिन इस वजह से स्पेस से कोई अपनी नाराज़गी का इजहार ना करें कि यहाँ पर कोई सियासी बात किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं होती कि जिसको जो मुल्क का कोई नुकसान कर रहा हो, या लोगों को कोई उसको गैर अखलाकी उनको कोई तालीम दे रहा हो, या किसी ऐसे इंसान को फॉलो करने का वो उन्हें कह रहा हो कि जो मतलब मुल्क का किसी तरह नुकसान कर रहा हो। एक ऐसे बंदे के बारे में बात होती है जो हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, अल्लाह के दीन की बात करता है, उसको अपने मुल्क के अंदर लाने की बात करता है, मुल्क के लोगों को के जिंदगी के हालात जो बेचारे जब से मुल्क बना है लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उनको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम लोग क्यों, इस्लाम का तो हमें तालीम ही ये है कि हक सच का साथ दें। इससे ये मुराद नहीं कि हम लोग इसको इस तरह से समझ लें कि भाई जो मेरी पार्टी है वही हक है। देखिए हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बंदा जो अल्लाह का फरमान है अगर उसके फरमान के मुताबिक बात करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपको कोई उससे इख्तलाफ है आप जरूर बात कीजिए। कभी किसी को यहाँ मना नहीं किया गया बात करने से। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं ये हम अपने जितने भी हमारे जानने वाले हैं जो यहाँ स्पेस में आते थे अब नहीं आ रहे। शायद ये वजह रही हो क्योंकि कुछ दिनों से कुछ बहन भाई बात इस तरह की कर रहे थे तो उनको इससे कोई गलतफहमी हो गई है। तो ये चीज़ जो है इसको मेरा ख्याल है उन तक पर्सनली हम पहुँचाएं जिनके साथ भी हमारा कोई मिलना गिलना है, हमारी दुआ सलाम है अच्छे तरीके से, तो उनके साथ ये बात करें। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीधे रास्ते की तरफ चलाए और हमारी रहनुमाई फरमाए। जी मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। जी जी शायद शायद भाई भाई बिस्मिल्लाह करें। जी आयत नंबर 86। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो इससे पहली आयत थी उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज जो फाइनल फरमा दी सारी बात करने के बाद, जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया चल रहा था, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि इस्लाम के अलावा अगर कोई किसी दीन से मुराद तरीका जिंदगी जो इंसान की सारी जिंदगी को कवर करता हो, तो जो इस्लाम के बजाय कोई और रास्ता अख्तियार करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा। अब दीन में इबादत भी आती हैं, दीन के अंदर मामलात भी आते हैं। जब हम सिर्फ मजहब की बात करते हैं तो मजहब का मतलब होता है कोई अकीदा, कोई चीज जिसके ऊपर इंसान कोई यकीन रखता है कि जी ये चीज जो है ना ये इस तरह से है, तो उसे हम कह देते हैं कि जी ये मजहब है। जैसे देखिए हम इस्लाम में भी ये नाम लेते हैं ना कि फलां इमाम का ये मजहब है, फलां इमाम का ये मजहब है, तो मतलब इमाम तो सारे मुसलमान हैं। तो अब उनका जो मजहब की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उनका ख्याल और उनका इस मामले के अंदर जो उनका ख्याल है या जो वो समझते हैं ये सही है, उसको हम मजहब कहते हैं। जब हम दीन की बात करते हैं तो दीन का मतलब होता है एक तरीका जिंदगी, और तरीका जिंदगी जो है उसके अंदर इबादत कैसे करनी है वो भी उसमें शामिल है, मुआशरे के अंदर किस तरह से रहना है वो भी उसमें शामिल है, अगर मामला कोई खराब होता है उसको हल किस तरीके से करना है वो सारा कुछ उसमें शामिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को दीन फरमाया है कि इस्लाम दीन है, ये हमें रहनुमाई करता है हमारी जिंदगी के तमाम मैदानों के अंदर। तो अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम के तरीक़ेकार को, इस्लाम को छोड़कर कोई और तरीका अगर कोई अख्तियार करेगा तो उससे कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ये नहीं कि सिर्फ दुनिया के अंदर ही उसे कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि आखिरत के अंदर जब वो दाखिल होगा तो आखिरत में फिर वो घाटा पाने वालों में से होगा।
وہ بندہ بہت بڑے نقصان میں ہوگا آخرت کے اندر۔ تو اب یہاں جو اگلی آیات ہیں تین، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں 86 آیت جو ہے اس میں فرمایا کیفا یہدی اللہ، کیفا کیسے، یہدی اللہ ہدایت دے اللہ، قومن ایسی قوم کو، کفرو جس نے انکار کر دیا، جو کافر ہو گئی، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا، کیسے ہدایت دے سکتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی، وشاہدو اور اس چیز کو کہنے کے بعد، اس چیز کی گواہی دینے کے بعد، وشاہدو اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول ان یہ کہ الرسول رسول، الرسول مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ رسول حق حق پر ہیں، سچے ہیں، وجاءہم البینات وجاء اور آ چکیں، ماضی کا صیغہ ہے، وجاء اور آ گئیں، ہم ان کے پاس، ملبیناتی بینات کہتے ہیں کھلی نشانیوں کو، واضح نشانیوں کو، کہ جو ساری سیدھی سیدھی نظر آ رہی ہیں۔ تو ایسی قوم کہ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد اور یہ گواہی دینے کے بعد کہ رسول حق ہیں اور جو ان کے بعد جو بینات آئی ہیں وہ بھی ساری حق ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی قوم کفر اختیار کر لے گی تو اللہ اس کو ہدایت کیوں کر دے گا؟ واللہ اور اللہ تعالی لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، یہدی وہ ہدایت دیتا، تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے فلو میں پھر وہ نہیں پڑھتے تو کہہ دیتے ہیں نہیں ہدایت دیتا القوم ایسی قوم کو، الظالمین جو ظلم کرنے والی ہو، ظالموں کی قوم ہو، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جس نے ایمان لانے کے بعد اور حقیقت کو جان لینے کے بعد بھی اور یہ گواہی دینے کے بعد بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کے پاس جو نشانیاں ہیں وہ سچی ہیں، اس سب کو جاننے کے بعد بھی جس نے کفر اختیار کر لیا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا، اور ایسے لوگ ظالم ہیں تو ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اگلی آیت کا ترجمے کی طرف چلتے ہیں، اولئک یہی ہیں، اولئک یہی ہیں، جزاؤہم جزاؤ مطلب بدلہ، ہم ان کا یہی ہے کہ جن کا بدلہ، اردو میں دیکھیں نا ترجمہ بولنے کے مختلف انداز ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ جزاؤہم ان کا بدلہ یا جن کا بدلہ، اس طریقے سے ہم بول لیتے ہیں، اس طرح سے کہہ لیتے ہیں، تو پھر انا یہ کہ اولئک جزاؤہم یہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان کا بدلہ کیا ہے، انا یہ کہ علیہم علیہم یہ دو الفاظ ہیں علی اور ہم، علیہم اللہ اوپر اور ہم ان کے، علیہم ان کے اوپر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، یعنی فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ جن لوگوں کا ذکر ہوا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، ان کو اللہ نے ساری حقیقت کا پتہ چلا دیا، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود ان لوگوں نے جان بوجھ کر کسی بھی وجہ سے، کسی دنیا کے لالچ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کوئی اور لالچ ہو سکتا ہے، کسی عہدے کا لالچ ہو سکتا ہے، کوئی دنیا کے مال کا لالچ ہو سکتا ہے، کوئی حسد ہو سکتا ہے کہ حسد کی وجہ سے کہ ان کو کیوں یہ چیز مل گئی ہے، یہ نبوت تو ہمارا حق تھا، جیسے بنی اسرائیل نے جس طریقے سے کیا، تو کسی وجہ سے بھی جس نے انکار کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اب یہ ہے، ان کا جزا ان کی یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت رحمت کا اپوزٹ ہے۔ رحمت کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی مل رہی ہے، کسی بھی طرح کی بھلائی، اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہو، اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہو، یہ بھلائیاں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کا اپوزٹ ہے لعنت، اور لعنت کیا کہ کوئی اچھائی اس کو نہیں ملے گی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 88 میں، خالدین فیہا، خالدین، خالدین خالد کی جمع ہے، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، تو خالدین اس کی جمع ہوگی تو ہمیشہ رہنے والے زیادہ لوگ،
پیچھے ان کے قوم کا ذکر ہوا ہے نا، لوگوں کا ذکر ہوا ہے، اللہ زینہ فرمایا گیا، تو زیادہ لوگ ہیں، تو یہاں پر اس لیے خالدین وہ سارے کے سارے رہیں گے فیہا اسی میں، کس میں رہیں گے؟ وہ جو جس لعنت کا ذکر کر دیا گیا ان کے اوپر ہمیشہ پھٹکار پڑی رہے گی، لا نہیں، اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب کسی کے اوپر رحمت نہیں ہوگی تو پھر وہ اگلی دنیا میں وہ جہنم میں ہوگا، لا نہیں، یخفف، ہم اردو میں پڑھتے ہیں تخفیف، تو وہ لفظ جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ ناؤن ہے، یا اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہاں ناؤن ہے، اور یہ یخفف یہ ورب ہے، یخفف ہلکا کیا جائے گا، نہیں ہلکا کیا جائے گا، انہم نہیں تخفیف کی جائے گی، انہم ان کے بارے میں یا ان سے، العذاب عذاب کی، یعنی ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون مہلت ہی ان کو دی جائے گی، نہ ان کو کسی طرح کی مہلت دی جائے گی، عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا اور انہیں اس عذاب میں کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، کسی طرح کی ان کے اوپر کوئی آسانی نہیں کی جائے گی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں کہ یہ کس حال میں ہے، بس عذاب میں ڈال دیا، بس اب وہ ہمیشہ اسی میں جلتے رہیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا الا الذین، اب اللہ کی رحمتیں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، پیچھے فرما دیا یہ کہ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رعایت پھر دے دی، فرمایا الا مگر الذین وہ لوگ، وہ جو تابو توبہ کر لی، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس سب کے بعد، اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، من بعد بعد ذالک اس کے، واصلحوا یہ نہیں صرف منہ سے توبہ کر لی تو بس توبہ ہو گئی، ایسے نہیں، اصلحوا اپنی اصلاح بھی کی، جو اس نے غلطی کی تھی اس غلطی سے منہ موڑ لیا اور اپنی اصلاح کی، اپنے نفس کو سمجھایا اور اپنے اعمال کو اس کے تابع کر لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، تو یہ اس نے اصلاح کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیا، یہ سارا مسلمان کی اصلاح میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، تو اس لیے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اپنے زندگی کے تمام کاموں کے اندر، تو ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے اصلاح کر لی اس سارے کے بعد تو کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی، پس ان بے شک اللہ اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو اس لیے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر انسان سے کچھ غلطی ہو گئی تو انسان کے ساتھ غلطی لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ کو معافی مانگنا انسان کا بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز کہ اس کا کوئی بندہ اس سے معافی مانگ لے، جب توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے آج میرے دوست نے مجھ سے صلح کر لی، تو اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انسان کی ادا پسند آتی ہے، تو ہم اگر کوئی غلطی، کیونکہ ہم انسان ہیں، کوئی ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے، کچھ کسی معاملے میں ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی چیز ہم جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، اب اس کا انتظار یہ نہ کہیں ہم کہ نہیں مجھے تو معافی نہیں مل سکتی، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اگر کوئی انسان اس کے بارے میں یہ گمان کرے کہ مجھے معافی نہیں مل سکتی، ہم کون ہوتے ہیں اپنے مالک کے بارے میں یہ کہنے والے کہ وہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، یا کسی کے بارے میں یہ کہنے والے کہ اس کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، ہم اپنی فکر کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ سکھایا ہے اگر ہم سے کوئی اس طریقے کو اختیار کرنے میں بھول چک ہوئی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیں اور اس امید کے ساتھ معافی مانگیں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، بس ایک شرط وہ لگاتا ہے وہ اصلاح ہوگی کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، لیکن اگر پھر کوئی غلطی سے کوئی کام ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر معافی مانگے، جتنی دفعہ غلطی ہوتی ہے معافی مانگے، لیکن ایک چیز کا ہم خیال رکھیں، جان بوجھ کے پھر غلطی نہ کریں،
یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا پھر معافی مانگ لوں گا، تو یہ چیز بہت ناپسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ بھول چوک میں انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس کی معافی ساری زندگی انسان مانگتا رہتا ہے، دیکھیں استغفار ساری زندگی کے لیے انسان کرتا رہتا ہے، لیکن اس چیز کی ہم احتیاط کریں کہ اپنے طور پر اپنی طرف سے ہم یہ کوشش کریں کہ کوئی چیز، کوئی ایسا فعل کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی ہم نافرمانی جان بوجھ کے نہ کریں۔ اگر ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، لیکن معافی کی امید پہ غلط کام نہ کریں، اس چیز سے ہم بہت زیادہ احتیاط کریں۔ تو ان آیات کی ترجمہ دوبارہ سے میں بامحاورہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 86، کیف یہدی اللہ قوما، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا، کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، کہ جو اپنے ایمان لانے کے بعد اور اس چیز کی گواہی دینے کے بعد کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور جو وہ نشانیاں لے کے آئے ہیں وہ بھی سچی ہیں، اس کی اس نے گواہی دے دی، لیکن یہ گواہی دینے کے بعد جس نے کفر اختیار کر لیا تو اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں کہ اب ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، تو اب نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی، نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی، لیکن جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ جو 3 آیات ہم نے دیکھی ہیں، تو یہ تفسیر بھی زیادہ تر میں تدبر قرآن سے مولانا امین حسن اسرائیل صاحب کی جو تفسیر ہے اسے ہی کروں گا، زیادہ چیزیں اسی سے لوں گا، کچھ چیزیں پھر میں جو ہے نا جو مطلب ایکسپلین کرنے والے مزید ہوں گی وہ ساتھ انشاءاللہ کر دوں گا۔ تو اب اس میں جو پہلی آیت تھی، آیت نمبر 86، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیف یہدی، کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ تو اس میں جو ہدایت کا خاص مفہوم ہے وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ اب لفظ ہدایت کی ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا کہ اس کے 3 مرحلے ہیں، وہاں پر ہم نے زیادہ ہم پڑھ رہے تھے معرف القرآن سے، تو 3 مراحل ہم نے ہدایت کے پڑھے تھے۔ تو اچھا، اب اس ہدایت کا جو آخری مرحلہ ہے وہ ہے آخرت کا، کہ اس مرحلہ میں جو غایت اور مقصود کی طرف ہدایت ہوتی ہے کہ اصل انسان کی غایت کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر فرمایا نا آخرت کا، آخرت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خصوصی طور پر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی تردد نہیں کر، اس میں کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے واسطے متقیوں کے، اور آگے متقیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں صفتیں کہ یہ متقیوں کے اندر کون کون سی پراپرٹیز ہیں، ان کے اندر کون سے خصائص موجود ہیں، وہ اللہ نے وہاں پر بیان فرما دیے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو ہدایت ملے گی ان خصائص کے اندر کہ وہ غیب کے اوپر جو انپرسیویبل چیزیں ہیں جن کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور نماز کو وہ لوگ قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل ہو چکا اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے نا، تو اس کے لیے دیکھیے الفاظ تبدیل کر دیے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے اوپر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت کا جو ایمان ہے آخرت پہ رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک انسان کو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر نہیں ہوگا انسان سیدھی طرف مکمل طور پر نہیں جا سکتا۔ دنیا کے جن ممالک کے اندر زیادہ امن ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہماری یونیورسٹی میں نا، یاد میں جب سے یہاں آیا ہوں 2012 سے میں آیا ہوا ہوں،
کبھی کوئی چوری کی کوئی واردات نہیں ہم نے سنی. ٹھیک ہے، لوگوں کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی جاتی ہے، اسکولوں کا نظام بہت اچھا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کسی کی چیز کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، کسی کی چیز لینی نہیں ہے، صرف اپنی چیز کی طرف دھیان دینا ہے. لوگ کسی کی چیز نہیں اٹھاتے. ایک تو ہے تربیت، لیکن ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. تربیت دیکھیں نا، فرما دی نا یہ ساری آیتیں جو ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں ٹرانسلیٹ کر کے ذرا اپنی دنیا کی ٹرمینالوجی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدی للمتقین فرمایا نا، یہ کتاب ہدایت کے اندر اس نے جو یہ ساری ہمیں تعلیمات دی ہیں، یہ ہمیں تیار کرنے کے لیے تعلیمات دی ہیں، اور آگے آخرت کا ذکر فرما کے نا ہمیں ڈرا بھی دیا ہے کہ ایک تو یہ چیزیں ہیں، یہ تربیت تمہاری کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ ہے کہ آخرت میں تم سے سب کوئی پوچھنا بھی ہے، اس لیے انسان بن کے سارے اعمال کرنا. یہ دیکھ لینا کہ آخرت میں جواب دینا پڑے گا. تو سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے نا، وہ ہر جگہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو سی سی ٹی وی کیمرے کیا کرتے ہیں کہ کسی بندے کی ہمت نہیں ہوتی کوئی چوری کر جائے، کیونکہ چور ایک جو چوری کرے گا وہ لازمی پکڑا جائے گا، اور جب پکڑا جائے گا تو معافی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معافی کسی کو نہیں ملنی، چاہے وہ وزیر اعظم کا بچہ ہے، چاہے وہ صدر کا بچہ ہے، چاہے وہ کسی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کا بچہ ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے بذات خود، کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. سزا اس کو پوری ملے گی، اور وہ سزا ایسی ہے کہ پھر لوگ توبہ توبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا بھائی چوری نہیں کرنی ہم نے. تو کوئی چوری نہیں کرتا. تو جب تک اکاؤنٹیبلٹی کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کا انسان بن کے رہنا الا ماشاء اللہ. اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہو کہ وہ پھر کسی چیز کو، وہ کوئی دنیا کا کوئی کام بگاڑے ہی نہ، یہ اور بات ہے. لیکن دنیا کے نظاموں میں انسان ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈنڈی سے بچانے کے لیے آخرت کا خوف بھی دل کے اندر رکھا، اور جو کہ سچی چیز ہے. یہ نہیں کہ آخرت کا صرف خوف ہی رکھا ہے، آخرت نے لازمی آنا ہے. وہ دن آنا ہے کہ جس دن ہم سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا. تو اب یہ جو مرحلہ ہے نا آخرت کا، یہ ہدایت کا آخری مرحلہ ہے، اور یہ غایت اور مقصود کی طرف ہدایت ہوتی ہے. اور بندہ اپنی ساری کوششیں، اس کے جو فروٹس ہیں، اس کا جو ثمرہ ہے، اس سے بہرہ مند، اور اپنی ساری جو کوشش ہے زندگی کے حاصل سے بامراد ہوتا ہے. آخرت میں یہ سارا کچھ اس کو ملے گا. تو ہدایت کا لفظ اس معنی میں بھی قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. تو اب مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بار بار خیال ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ یہاں فرمایا گیا ہے یہدی، اس آیت میں اسی معنی میں ہے. تو اپنے استاد اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے دونوں پہ، تو ان کا ذکر کہتے ہیں کہ اس سے ہدایت کا عام مفہوم ہی مراد وہ لیا کرتے تھے. ان کے نزدیک یعنی یہاں بنی اسرائیل کے لیے جس ہدایت کی نفی ہے وہ من حیث القوم ہے، مطلب ساری کی ساری قوم کے حیثیت سے، من حیث الافراد نہیں. یہاں پوری قوم، مطلب یہ کہ جو قوم ایسے شدید جرائم کی مرتکب ہوئی ہے اس کے لیے اسلام کی راہ کیسے کھل سکتی ہے. اب بنی اسرائیل میں یہی سب سے بڑا ان سے جرم ہوا نا، کہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینات دی ہیں، کھلی نشانیاں دی ہیں، یہ ساری نشانیاں آخری نبی کی ہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود، انہوں نے حق پہچاننے کے باوجود انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے جاننے کے باوجود انکار کر دیا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کیوں کر دے گا. اللہ تو ہدایت ان کو دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں. ایک بندے کا ہدایت لینے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تو اللہ اس کو کیوں کر ہدایت دے گا. تو شاہدو، یہ جو آگے فرمایا کہ انہوں نے گواہی دی تھی، تو اس میں شہادت سے مراد دل کی شہادت ہے. اگرچہ زبان سے انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن دل سے. دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہیں بہت سے واقعات، ایک دوسرے سے وہ جب باتیں کرتے تھے کہتے تھے باتیں تو یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ وہی نبی، لیکن پھر درمیان میں ان کا وہ حسد، وہ بغض آ جاتا تھا. کہتے تھے نہیں، لیکن یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہے، نبوت ہمارا حق تھا، یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، تو اس لیے ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. دل ان کے گواہی دیتے تھے، لیکن دنیا کے لالچ، چھوٹی چھوٹی دنیا کی جو دولتیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے رتبے، ان کے لیے وہ قوم نے اپنا بیڑا تباہ کر لیا. تو کہ ان اہل کتاب کے دل مانتے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں، ان کی وہ نشانیاں جو ان پر ظاہر ہوئی ہیں وہ اس قدر واضح ہیں، بینات جو ہیں وہ اس قدر واضح ہیں کہ ان کی صداقت پر ان کے دل گواہی دیتے ہیں، لیکن محض ضد، تعصب اور حسد کے سبب اس کو جھٹلاتے ہیں. ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں یہ جو دو چیزیں ہیں، اب تین چیزیں جو ہیں، ایک ضد، تعصب اور حسد. اور ان میں بیسیکلی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دو ہیں، ایک تعصب ہے اور دوسرا حسد ہے. ایک تعصب اور دوسرا حسد، یہ مائیں ہیں ساری کی ساری بیماریوں کی جو انسان کو اخلاقی طور پر لگتی ہیں. انہی سے وہ ساری کی ساری پیدا ہوتی ہیں.
हसद की वजह से, तासुब की वजह से। ये तासुब कबायली हो, ये तासुब कौमियत का हो, ये तासुब जुबान का हो, या ये तासुब जो है वो अपने बड़ेपन की वजह से कि मेरे पास तो इतना कुछ है तो मेरे मुकाबले में कौन आ सकता है, मैं तो ये क्वालिटीज रखता हूँ, कोई और बंदा ये बात करने वाला होता क्यों है। ये किसी भी तरह का ये तासुब इंसान को ये ऐसे रास्तों पे ले जाता है जहां से इंसान की वापसी मुमकिन नहीं होती। इंसान इतना आगे चला जाता है, जब वो वापस आना चाहता है तो फिर वक्त खत्म हो चुका होता है। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आप लोगों के सामने भी बयान करना है। अगरचे हम कुरान पाक की तफसीर पढ़ रहे हैं, लेकिन देखें तफसीर में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी के वाकयात बताए हैं। तो इसी तरह जिंदगी का एक वाकया जो है वो एक रशियन राइटर थे, नाम था उनका लियो टॉल्स्टॉय। तो टॉल्स्टॉय की एक स्टोरी है, उसका टाइटल जो इंग्लिश में है वो है हाउ मच लैंड अ मैन नीड्स। एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए। उस स्टोरी के अंदर वो कहते हैं कि एक बंदा जो है वो इसी लालच के अंदर उसको पता चलता है कि दरियाए वोल्गा जो बहिरा कैस्पियन में आके उसमें ब्लैक सी में गिरता है, तो कहते हैं कि वो दरियाए वोल्गा के पास जो इलाका है ना, वहां पर बेसिकली रहते हैं ये तुर्क लोग जिन्हें तातार कहते हैं। तो तातारिस्तान का इलाका है वो बशकीर का। तो वो बशकीर के इलाकों में उसे पता चलता है कि वहां पर तो जमीनें बहुत ज्यादा हैं, और बशकीर के पास एक आम सा पैमाना है कि एक बंदा एक दिन में जितनी जगह कवर कर लेता है ना, वो सारी की सारी जमीन उसको दे देते हैं। तो वो लालची जो है वो अपने नौकर को लेके वहां चला जाता है। जब वहां जाता है तो वो उसे कहते हैं कि अच्छा तुम्हें जमीन चाहिए, वो कहते हैं हाँ जी जमीन चाहिए। तो उसके लिए वो कहते हैं अच्छा चलो घोड़े पे ये तुम यहाँ से भागना शुरू कर दो, जितनी दूर तक जाओगे ना और फिर वापस आ जाना हमारे पास, वो सारी की सारी जमीन तुम्हें दे दी जाएगी। तो वो कहता है ठीक है। अब वो सुबह शुरू करता है, वहां पर वो एक छड़ी के ऊपर टोपी रख देते हैं, कहते हैं यहाँ तक तुमने हर सूरत में पहुंचना है। अब वो बंदा चलना शुरू करता है, भागता है या चलता है। चलते चलते दिन आधा गुजर जाता है, वो कहता है नहीं अभी आधा दिन है, मैं वापस आसानी से जा सकता हूँ। दिन ढलना शुरू हो जाता है, वो कहता है नहीं मैं वापसी पे दौड़ लगा लूंगा। चलता जाता है, असर का टाइम हो जाता है, फिर उसको ख्याल आता है कि नहीं अब मुझे वापस होना चाहिए। कहता है नहीं मैं थोड़ा ज्यादा दौड़ लूंगा, थोड़ी सी और जमीन ले लूं। और आगे चलता है, देखता है कि सूरज तो गुरूब होने के बिल्कुल गुरूब तो नहीं हो रहा, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है। फिर उसे कहता है कि नहीं अब मुझे वापस जाना चाहिए, मुश्किल है मैं वापस पहुंचू। अब वो वहां से भागता है, वो दौड़ता है, दौड़ लगाता है, यहाँ तक कि उसको वो लोग नजर आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त सूरज गुरूब होने के करीब पहुंच चुका होता है। वो इतनी तेजी से दौड़ लगाता है, वो राइटर लिखता है कि उसकी सांसें ऐसे चलती हैं कि जैसे दुमकनी चल रही हो, इतनी तेजी से वो भाग रहा होता है। फिर वो देखता है कि वो लोग उसको नजर आते हैं, लेकिन छड़ी अभी बहुत दूर होती है जिसको उसने लाजमी छूना होता है उस सारी की सारी जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए। वो बहुत तेज भागता है, इतनी तेज भागता है कि सूरज बिल्कुल जब गुरूब हो रहा होता है, तो गुरूब होने के साथ ही वो बंदा एक छलांग लगाता है और अपना हाथ उस छड़ी के साथ जाके छू लेता है। जब वो छूता है अपना हाथ, तो साथ ही उसकी जान निकल जाती है। वो जितनी तेजी से भाग रहा होता है, डिहाइड्रेशन उसको हुई है, मसल्स थक चुके हैं, उसकी जिंदगी उसका साथ नहीं देती, वो बंदा मर जाता है। जो उन लोगों का सरदार है वहां पर, वो क्या करता है, वो उसको नफरत से देखता है, अपने लोगों को कहता है कि एक गड्ढा खोदो और इसको उसमें फेंक दो, और अपने लोगों को कहता है चलो वापस चलो अपने घरों में। ये इतनी एक सबक आमोज स्टोरी है कि इंसान इस दुनिया के अंदर इस दुनिया को हासिल करने के लिए क्या क्या कुछ करता है, अपने वक्त को किस तरीके से बर्बाद करता है, इस तरीके से बर्बाद करता है। फिर वापसी का उसके पास टाइम नहीं होता, वापसी से पहले पहले वो चीज हासिल करने से पहले पहले उसको फिर वापस जाने का बुलावा आ जाता है, उस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो ये चीजें हैं इन्हीं से मना फरमाया। देखिए हमने जब स्टोरी पढ़ी थी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की और शैतान की, उसमें भी यही चीजें थी। अबा वस्तकबर, तकब्बुर उसने किया, नाफरमानी की, और उस नाफरमानी के नीचे जो चीज थी वो उसका तासुब था, उसका हसद था कि उसने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था। उसने कहा था अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूँ, कि मुझे तूने आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, तो वो आग जो है वो तो ज्यादा बड़ी चीज है, तो इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। तो ये तासुब उसका और उसका हसद, ये उसको नाफरमानी पे इसने मजबूर कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे महफूज फरमाए। तो आगे फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला जालिमों की कौम को हिदायत नहीं देता। तो ये ऊपर वाली आयत की यहाँ पर तोजी बयान हो गई
کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کس طرح بامراد کر سکتا ہے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، جن کے پاس اس رسول کی صداقت کی کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں لیکن وہ ان کی تکذیب کر رہے ہیں، جن کے دل گواہی دیتے ہیں کہ یہ رسول برحق ہیں لیکن پھر بھی ان کی زبانیں اس کو جٹلاتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی فطرت، اپنی عقل اور اپنی روح پر بہت بڑا ظلم ڈھانے والے ہیں، اور یہ سنت الہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بامراد نہیں کرتا جو خود اپنے ہاتھوں اپنے نشانات راہ کو گم کر دیں اور اپنے آپ کو خود ٹھوکر کھلائیں۔ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور ساری خلقت کی لعنت ہو۔ للناس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمعین کا لفظ بھی بیان فرما دیا ہے۔ للناس سے بھی کام چل سکتا تھا کہ لوگوں الناس کے ساتھ، کہ الناس کے ساتھ والناس اجمعین فرمایا نا، تو لوگوں کی لعنت سمپلی، لیکن اللہ نے فرمایا اجمعین، سب کی، سارے کے سارے لوگوں کی، کہ قیامت کے دن ان پر نیک اور بد سب ہی لعنت کریں گے۔ نیکوں کی لعنت کی وجہ تو واضح ہے، بد اس لیے لعنت کریں گے کہ وہ ان کے سبب سے گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری پھر ایسے لوگ لے لیتے ہیں اپنے اوپر کہ بہت سے لوگوں کو پھر جو ہے وہ گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور ایسا ہی تھا جو کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ اگر اس وقت کے ہم سوچیں، اگر اس وقت کے بنی اسرائیل اگر ایمان لے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو ان کی نسلیں بھی ساری کی ساری جو ہے نا وہ با ایمان ہو جاتی، اور ارد گرد کے کتنے لوگ عیسائی جو ہیں وہ بڑی آسانی سے اسلام لے آتے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ تو شریعت والے ہیں، یہ لوگ تو کتاب کو پڑھتے ہیں، تو کتنے اور لوگ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے یہ تعدی اختیار کی، حسد اختیار کی، حسد کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے ایسا نہ کیا، تو اس لیے وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ چنانچہ قرآن میں تصریح ہے کہ قیامت کے دن گمراہ لیڈر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات مولانا نے یہاں پر لکھی ہے، فرماتے ہیں چنانچہ قرآن میں تصریح ہے کہ قیامت کے دن گمراہ لیڈر اور ان کے گمراہ پیرو دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ پیرو کہیں گے کہ تم نے ہمیں برباد کیا، اگر تم ہماری راہ نہ مارتے تو ہم ہدایت پر ہوتے۔ لیڈر کہیں گے ہم جیسے تھے ویسا ہی ہم نے تم کو بنایا، تم خود شامت زدہ تھے کہ تم نے ہدایت کی راہ اختیار نہ کی۔ اللہ نے عقل تو تمہیں بھی دی ہوئی تھی نا، سوچ نہیں سکتے تھے، کیوں اندھا دھند ہماری تقلید کرتے رہے؟ اپنے دماغ سے بھی تو کچھ سوچنا تھا، تو تم نے ایسا نہ کیا، تو آج یہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے وہاں پر۔ تو خالدین فیہا آگے فرمایا، اس میں ضمیر کا مرجع جو ہے وہ دوزخ ہے، کہ دوزخ کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے اور اس لعنت کے ساتھ وہاں پر یہ رہیں گے۔ اگرچہ دوزخ کا ذکر الفاظ میں موجود نہیں، لیکن اوپر جس لعنت کا ذکر ہے اس نے ایسا واضح کرینہ بہم پہنچا دیا ہے کہ اس لعنت کی وجہ سے ان کا اور کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت میں تو جانے سے رہے، جہنم میں ہی پھر جلیں گے جا کے۔ تو ایسا واضح کرینہ بہم پہنچا دیا ہے کہ لفظوں میں اس کے ذکر کی ضرورت باقی نہیں رہی، گویا لعنت خود عذاب کی قائم مقام بن گئی۔ زبان میں اس اسلوب کی مثالیں بہت سی ہیں، سورہ حدید کی تفسیر میں اس کے اوپر جو ہے وہ مزید بحث آئے گی۔ تو اس عذاب کی نسبت فرمایا کہ اب یہ عذاب جو ان کو دیا جائے گا، نہ اس میں کسی مرحلے میں کوئی تخفیف ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی کسی بھی مرحلے میں، اور نہ ان سے وہ کبھی مہلت ملے گی، کبھی عذاب ان سے ہٹایا بھی نہیں جائے گا۔ اس میں پڑ جانے کے بعد ان کے لیے امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے جو ان تنبیہات کے بعد توبہ کر کے اپنے حالات کی اصلاح کر لیں گے، اور جن حق پوشیوں کے وہ اب تک حق کو چھپانے کے وہ اب تک مجرم ہوئے ہیں، ان کا وہ برملا اظہار اور اعلان کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عذاب دے انسانوں کو؟ انسان اپنے لیے اپنے اوپر عذاب خود مسلط کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ بہت سیدھا ہے، سچا ہے اور سیدھا اور صاف ستھرا ہے۔ اس کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں ہم انسان اس کی توجیحات کر کے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کیونکہ ہم قرآن پاک کو دھیان سے پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو دھیان سے پڑھیں، ہمارے اوپر سے جتنے بھی پردے ہیں اس چیز کے، جتنے غلاف چڑھے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے سے روک رہے ہیں، وہ سارے کے سارے غلاف اتر جائیں گے۔ جب وہ اتریں گے تو ہمیں ہر چیز صاف ستھری نظر آنی شروع ہو جائے گی۔
ہمارے لیے اس ہدایت کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے کہ ہم سب قرآن پاک کو دھیان سے پڑھیں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہد بھائی، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر دے، اور آپ کے والدین، آپ کی اولاد پہ اس کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آپ کے علم میں اضافے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انجینئر صاحب آپ پلیز مائک لے لیجیے، اور آج کے ٹاپک میں بس آپ دیکھ لیجیے، 10 منٹ کا ٹاپک آپ رکھ لیں۔ کل سید علی بھائی نے